बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल, और आज इस सवाल के जवाब की तलाश में मैं साथ हूँ अपने उस्ताद जनाब डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब की खिदमत में। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आपकी मेहरबानी डॉक्टर साहब। सर जो सवाल मेरे जहन में है और आपके सामने मैं उसको रखना चाहता हूँ, वो अदब की जो मुआसिर सूरत हाल है उसके हवाले से है। हम बहुत सी बातें करते सुनते रहते हैं कि जो नया लिखने वाला है उसने ये करना शुरू कर दिया, तो इस वजह से जो हमारी रिवायत चलती आ रही थी उसमें ये गड़बड़ पैदा हो गई। वो आदमी जो है उस ज़ुबान का इस्तेमाल इस तरह से कर रहा है, वो इमेज इस्तारा तशबीह वगैरह का इस्तेमाल ख़ाम तरीके से कर रहा है। नए जो असालीब आ गए हैं इन्होंने हमारी रिवायत तहजीब के से हट के ये करना शुरू कर दिया। इस तरह की बातें हम बहुत सी करते हैं। इसके काउंटर में भी कुछ बातें हैं यकीनन कि दूसरी तरफ के लोग जो है वो भी करते हैं, कुछ मुतवाज़िन नुक्ता नज़र रखने वाले भी हैं ये वो। लेकिन बहरहाल एक सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि शायद ऐसा है कि मजमूई एतबार से जिस तरफ को अदब के नए असालीब जा रहे हैं उनमें संवारने की निस्बत बिगाड़ने की जो रविश है वो ज़्यादा है। एक तो ये फरमाइए कि क्या ये तासुर दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो वो क्या क्या मकामात हैं जहाँ पर बिगाड़ की सूरतें जो संवारने की सूरतें हैं उनकी निस्बत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत फ़िक्र अंगेज़ आपने सवाल किया और बहुत मुश्किल सवाल भी है। इस नौ के सवालों का जवाब तो वैसे बनता नहीं है। असल में हम इनफरादी तौर पर या किसी ख़ास तबके की नुमाइंदगी करते हुए हम कोई बात नहीं कर सकते। ये पूरे समाज का मसला है, पूरे ज़माने का, पूरे ऐत का मसला है। देखें, अदब एक जुए रवां है और ये मुसलसल बहता चला जाता है। इसमें हर ज़माने का रंग रस खूबसूरती उसमें शामिल होती रहती है। कुछ खराबियाँ भी आती हैं जिन्हें वो रास्ते में साफ़ करता रहता है। हम अपनी अगर अदबी सफ़र को उर्दू के हवाले से देखें तो आप देखेंगे कि इब्तिदा में जो मंजरनामा था उसमें मज़ीद अगले ज़मानों में निखार आया, कुछ बेहतरी की तजावीज़ आई, कुछ चीज़ें जो बहुत सकील थी या जिनका चलन उस तरह से नहीं हो पा रहा था माशरे में, समाज से, उनको निकालने का एक चलन रहा और वो ज़बान मंचते मंचते इजहार पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में कादिर हुई। कुछ असनाफ के मखसूस दायरे वजूद में आ गए जिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता था। ठीक, लेकिन ये 20वीं सदी चूँकि बहुत सारी तहरीकों को, बहुत सारे उलूम व फ़नून के दरवाजे इसने यकलाख खोल दिए। अब बदनसीबी हमारी ये है कि हमारा आज का जो लिखने वाला है वो उस तरह से ना तो जदीद उससे पूरी तरह हम आंग है और ना वो अपने क्लासिकी रवैयों और रवायतों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। उसका नतीजा ये निकला कि अब हम अगर किसी अदब पारे की तफ़हीम करते हैं तो तफ़हीम के लिए जो मुआवनात हैं या मुआविन टूल्स हैं वो अब हमारे पास नहीं हैं। अब कभी हम मगरिब की तरफ देखते हैं, वहाँ से हम लाए हुई चीज़ों को देखते हैं और नतीजे के तौर पर हम कोई बेहतर अंदाज में उसकी तफ़हीम नहीं कर पाते, या वो मशरिक़ की जो टर्मिनोलॉजी थी, वो जो इस्तिलाहात थी, उनसे हम कमा हक़ आगाह नहीं हैं। तो अब ये है कि आप अगर देखें कि पुराने आज से 50 साल पहले के लिखने वाले, उनमें ज़बान का जो वक़ार था और इल्तिज़ाम था वो अब नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। देखें, हर ऐद अपनी कोई नई मौज़ूआत लेकर आता है, नई सूरतें लेकर आता है, नए मसाइल लेकर आता है। वो आए हैं, बहुत सारे उलूम व फ़नून के दरवाजे खुलने से वो बातें जो आज के नौजवान तख्लीकार कर रहे हैं मुमकिन है वो 50 साल पहले उस तरह से ना हो, या उनका जो वुसअत है या घेरा है वो इतना फैला हुआ ना हो। आज ज़्यादा हो गया, लेकिन अब उसके साथ ये कि अगर हम पूरी तरह से जुड़े होते और वो पूरी तरह से उसका वकूफ़ या उसकी शनाख्त हमें होती तो फिर हम उसको अच्छे तरीके से वो कर सकते। अब मसलन आज शायर है, अब शायरी की जो बुनियादी सिफत हमने पढ़ी है या क्लासिक से हमें वर्से में ये आई है वो ये है कि ये फनपारा जमील हो। बिल्कुल से। और दूसरा ये कि उसकी बुनियादी सिफत है, और दूसरा बलीग हो, यानी वो लोगों तक पहुंचे कि उसमें जो पैगाम है वो अगर उसके बतन के अंदर ही रह जाता है तो फिर तो वो बात यानी इजहार ना हुआ, इजहार ही गोया अदब है।
ٹھیک ہے نا، موضوعات تو ظاہر ہے بدلتے رہیں گے ہر زمانے کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کی مؤثر جو ترسیل ہے وہ بہت بنیادی بات ہے. اب زبان اچھی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ اچھی طریقے سے نہیں ڈھلے گا. بہتری کی صورتیں آئی ہیں، ان سے ہمیں بالکل نظر انداز انہیں نہیں کرنا چاہیے. یعنی افسانہ آپ دیکھیں کہ ابتدا میں وہ ایک بیانیہ کہانی یا ایک عمومی سماجی کہانی تھی. رفتہ رفتہ اس کے اندر مختلف تجربے ہوئے، اس میں ابہام بھی آیا، اس میں علامت بھی آئی، اس میں ایہام بھی آیا، اس میں مختلف طرح کے تجربات ہوئے. اب وہ پھر کہانی پن اس کے اندر لوٹ آیا ہے، لیکن وہ بہت سارے تجربات کو بھی ساتھ لایا اور کہانی میچور ہو گئی ہے، کہانی زیادہ توانا ہو گئی ہے. آپ کہہ لیں کہ اس نے ایک وقت دیکھ لیا. اسی طرح ناول میں جو تجربے آج کل ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند ہیں. ہمارے نئے لکھنے والے ان تجربات سے کما حقوق آگاہ ہیں جو پورے عالم میں ناول کی صنف میں وہ کیے جا رہے تھے. لیکن وہ جو زبان ہے، ناول کی زبان ہے یا افسانے کی زبان ہے، اب اس پر اتنی محنت کرنے والا ہمیں دکھائی کوئی نہیں دیتا. یعنی وہ جو بنیادی نثر کی خصوصیت ہے وہ تو پیدا ہونا اس جی وہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے آپ بہت اچھی کہانی بھی لکھیں گے. آپ مثلاً ہم کئی کہانیاں جو ہمارے مشاہیر نے لکھی ہیں، اب وہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں. جب ہم کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فوراً اس کا کوئی کردار یا اس کا کوئی مکالمہ یا اس کی کوئی فضا ہمارے گفتگو کا حصہ بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک سحر تھا اور اس نے اپنے پڑھنے والوں کو متاثر کیا. اب یہاں کہانیاں تو لکھی جا رہی ہیں اور وہ پیچیدہ بھی ہیں، کمپلیکس صورتحال، آج کی صورتحال کو پیش بھی کر رہی ہیں، لیکن وہ جتنی عمدہ اس کے لیے زبان چاہیے تھی یا جتنا اچھا اظہار چاہیے تھا وہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں میں نئے لکھنے والوں نے بہتری کی صورت پیدا کی ہے وہ تو موضوعات کا دائرہ بڑا ہے، وہ تکنیکوں کے ساتھ ہم آہنگی ہوئی ہے، لیکن وہ جو بنیادی وصف تھا، بنیادی خوبی تھی، وہ ہم سے چھنتا جا رہا ہے. اور یہ غزل میں آپ دیکھیں، نظم میں آپ دیکھیں، ہماری جو شاعری کی زبان ہے ظاہر ہے وہ صدیوں کا سفر کر کے آئی ہے. آپ اس کو یک لاکھ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ استعارہ سازی کریں، آپ امیج بنائیں، آپ اس کی مختلف جو بیوٹیز ہیں وہ آرائشی عناصر ہیں. آپ ان آرائشی عناصر کو اس بھدے طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ تو اس کے لیے ایک سزا بن جائے گا، بجائے اس کے کہ اس کے حسن کو مہکائے، بنائے، خوبصورت کرے، وہ اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا. اور پھر آپ اس کے اندر اتنا ابہام آپ نے شامل کر دیا کہ وہ اگر ایک ادب پڑھنے والے کو بھی اس کی پوری تفہیم نہیں ہو رہی تو عام سماج جو ہے، عام افراد معاشرہ ہیں، وہ اس سے کیسے کسب نور کریں گے، کسب فیض کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی صنف کی طرف اشارہ نہیں ہے. عاجلانہ پن بہت آیا ہے، جلدی بہت ہے، اور وہ ظاہر ہے پہلے وہ اساتذہ کے پاس بیٹھے کرتے تھے طالب علم اور وہ باقاعدہ ایک عمل سے گزرتے تھے. سر جو کوئی بھی آرٹ ہے، آرٹ پیس جو ہے وہ وقت مانگتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. وہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہو سکتا کہ آپ یکدم اس کو. پھر آپ دیکھیں کہ شاعری تو ہے ہی شعور سے، اس پر جب آپ غور و فکر نہیں کریں گے، آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے اس عہد کی فضا کو کس طرح سے متشکل کرنا ہے، اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے جو اساتذہ تھے وہ اس طرح کی صورتحال کو کیسے پیش کرتے تھے، ہم اس میں کیسے نیا پن لا سکتے ہیں، اس کو اپنے زمانے سے ہم آہنگ کیسے کر سکتے ہیں. یہ اب وہ لسان کا پورا شعور نہیں ہوگا تو ہم اچھی زبان نہیں لائیں گے. اگر ہم استعارہ سازی یا کنایا یا تشبیہ کے مناسب استعمال سے، اس کی تاریخ سے ہم آگاہ نہیں ہیں تو ہم یقینی طور پر اچھی تشبیہ کا کام نہیں کر سکیں گے. چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی، اور جب گڑبڑ ہوں گی تو پھر اس سے وہ تاثر نہیں بنے گا جس کے لیے وہ فن پارہ لکھا جا رہا ہے، تخلیق کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو خرابیاں ہیں وہ تساہل کیشی کی وجہ سے ہیں، اور وہ وقت نہ دینے کی وجہ سے، بے سابقہ اور لے دوڑی کا جو وہ کہا جاتا تھا، وہ ہر شعبے میں، یعنی تحقیق کا شعبہ، تنقید کا شعبہ، شاعری کا، ناول، فکشن، سارے اطراف میں آپ دیکھیں تو اس میں ایک اجلت بہت ہے. اور جلدی جلدی آپ ہمارے بچے تخلیقار، تازہ کار، وہ بہت یعنی ابتدائی سفر میں ان کے 2 3 مجموعے آ رہے ہیں. کئی ہم اپنے اساتذہ کو یا بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عمر کی ایک ریاضت کرنے کے بعد اپنا جو فن تھا اس کو اظہار کرنا، اور وہ بھی ڈرتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بے باکی جو آئی ہے اور اس میں چونکانے کی جو فضا ہے کہ وہ بہت عقلی سی وہ سطح ہمارے سامنے آتی ہے، اس پر غور و فکر نہیں ہے. اور
کم غور و فکر کے نتیجے میں جو ادب لکھا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے یاد نہیں رہتا، وہ دیر تک ہمارے ساتھ چلتا نہیں، وہ آپ کے حافظے کا حصہ نہیں بنتا. جی خیر اس میں تو اور وجوہات بھی ہیں کیونکہ حافظے پہ پے در پے چیزیں آ رہی ہیں، پہلے اتنی تیزی نہیں تھی، ایک کے بعد ایک چیز آتی ہے تو وہ بھی اس میں ہے. ایک اس سے چھوٹا سا ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ تر آپ نے جو بات فرمائی اس کا فوکس زبان پر ہے کہ زبان ویسی نہیں ہے جیسی ایک اعلیٰ ادبی فن پارے کی ہونی چاہیے یہ. لیکن سر آپ یہ دیکھیے کہ مثلا 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے بھی ایون یا 70-80 سال پہلے جو ہے وہ جو عوام میں جس طرح کی اردو بولی جاتی تھی اس کا بھی سطح اور تھی. تو جو ادب کی زبان ہے یا فن پارے کی زبان ہے اور جو باہر عوام کی زبان ہے اردو کی، اس میں تفاوت اتنا زیادہ نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے زمانے کی زبان میں ہی تقریباً لکھتا تھا یا تھوڑی سی ایلیویٹڈ سطح پر. لیکن اب جب کہ زبان اپنے ارتقائی سفر میں اپنے ان مراکز سے دور آ کر یہاں پر ایک ایسے خطے میں بولی جانے لگی ہے جس میں اس طرح کا محاورہ عام موجود نہیں ہے، جس میں اس طرح کی شبیہ استعارے کا نظام عمومی طور پر معاشرے میں موجود نہیں ہے، تو شاعر جب لکھنے لگے گا تو وہ اگر اپنے معاشرے کے حساب سے یا اپنے دور کی زبان کے مطابق لکھے گا تو وہ اس محاورے سے دور ہو جائے گا جو ہماری کلاسیکی روایت میں چلتا آ رہا ہے، اور اگر اس میں لکھے گا تو اپنے آدمی سے دور ہو جائے گا. تو کہیں اس کوشش کو پاٹنے کی، اس خلیج کو عبور کرنے کی کوشش میں تو یہ نہیں ہو رہا؟ سر دیکھیں دو باتیں ہیں نا، میں نے گزارش کی کہ ادب جوئے رواں کی طرح ہے، اس نے اس دور سے اس خطے سے گزرنا ہے تو ظاہر ہے یہاں کا رنگ رس خوشبو موضوعات مسائل وہ یہاں کے لے گا اور آنے چاہیے. اگر وہ نہیں آتے تو پھر تو پچھلے اس کو تو آنے کی ضرورت دہرائی ہے. اب وہ کرینے کے ساتھ آئے ہیں. دیکھیں سر یہ جو تخلیقار ہے یہ عام آدمی نہیں ہے، اس نے جدید زمانے کے رنگ رس کو اس طرح سے اپنے ادب کا حصہ بنانا ہے کہ اس پر محنت کر کے اب عاجلانہ طریقے سے وہ اگر عوام کی زبان بولنے لگ جائے گا اور عام عمومی روزمرے کو جو یا صحافت کی زبان ہے اس کو ادب کا حصہ بنا لے گا تو کہے گا کہ یہ ہمارے عہد کی زبان ہے. یہ درست ہے کہ ہم ان مراکز سے بہت دور ہو گئے ہیں جہاں اردو کو فروغ ملا، جہاں اردو بنی، وضع ہوئی، تشکیلی مراحل سے گزری، اب ہم فاصلے سے ہیں. لیکن سر وہ ہمارے پاس کئی صدیوں کا سرمایہ بھی ہے نا، وہ ہماری تقویت کے لیے موجود ہے. اس کی روشنی میں اب آپ دیکھیں کہ کیا جو دلی سے جو ہمارے شاعروں کا قافلہ لکھنؤ پہنچتا ہے تو کیا وہ بنیادی چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے؟ کیا وہاں ساری نئی باتیں آ جاتی ہیں؟ اس کے عناصر آئے ہیں لیکن تخلیقی سطح پر آئے ہیں، اور جس نے اگر عمومی عاجلانہ سطح پر اس کو رواج دینے کی کوشش کی جیسے ریختی کے تجربے یہ اس کو قبول نہیں کیا گیا. اس کا چلن زیادہ دیر تک نہیں ہوا. دیر تک وہی چلن ہے جس نے اس روایت کے انسلاک سے نئے زمانے کے رنگ کو بحسن و خوبی یعنی تخلیقی سطح پر اس کو ٹریٹ کیا اور اس کا حصہ بنایا. اس میں موضوعات آئے ہیں سر، اس میں نئے رنگ آئے ہیں، نئی لفظیات آئی ہے، نئی ترکیب سازی ہے. اب ہم اگر بعد کے زمانوں میں دیکھیں، یہ آپ 20ویں صدی کی اگر آپ بات کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ہمارا سفر شاعری کا تھا اس میں کیسے شاندار تجربے آتے. اقبال نے نظم کو اتنی بلندی تک لے گئے تھے کہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں میرا جی ہے، نون میم راشد ہے، مجید امجد ہے، انہوں نے راستے نکالے ہیں. تو گویا اقبال نے جس مقام تک وہ پہنچایا تھا ناظم کو وہ بلندی کا سفر تھا اور اس سے نئے امکانات پھوٹے تھے. ان امکانات کو ان دیکھنے والوں نے دیکھا اور اپنے معاشرے، اپنے سماج، اپنے عہد کی ترجمانی کے لیے انہوں نے ان فارمز کو استعمال کیا. یعنی اس کا مطلب ہے مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے آپ کی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ یہ پہلے بھی وقت آتا رہا، جی بالکل، لیکن یہ جو تفاوت ہے اپنے ہنر کے ذریعے اس کو عبور کرنا یا اس کو پاٹنا بھی تخلیق کار کا کام ہے. بالکل ایسا، اور اس کو اتنا وقت اور اتنی توانائی اس پہ صرف کرنی چاہیے بالکل کہ وہ ان کو ملا سکے، ان سروں کو. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ بازار میں جاتے ہیں تو وہاں سے اپنی پسند کی چیزیں آپ لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس سرمایہ جیب میں ہونا بہت ضروری ہے. آپ جن لفظیات کو اپنی ڈکشن میں شامل کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ تخلیقی برتاؤ کریں گے تو تب وہ ہوگا نا. ایسے آپ بے شمار ہمارے شاعروں نے انگریزی کے لفظ اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں،
اس سے کیا وہ جدید شاعری بن گئی ہے؟ بلکہ وہ مذاق کا نمونہ بن کر رہ گئی ہے. کئیوں نے عربی کے لفظ کو شامل کرنے کی کوشش شعوری طور پر کی اور ناکام ہوئی. اسی طرح کی یعنی جو بھی آپ تجربہ برائے تجربہ کی ذیل میں کریں گے وہ ناکام ہوگا. اس کو آپ تخلیقی سطح پر برتاؤ کا مظاہرہ کریں گے، اس کے ساتھ وقت گزرے گا، وہ ایک عمل سے گزرے گا اور پھر اس کی وہ نوک پلک درست ہوگی، پھر وہ آپ کے ادب میں اظہار کرے گا، وہ آپ کے عہد کی ترجمانی کا حق تب ادا کرے گا، ورنہ وہ اجلت ہے. بالکل سر، بہت شکریہ. آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس نقطے کے مختلف زاویے جو ہیں وہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کے سامنے پیش کیے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں.